नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू के ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ महफूज आलम और आज ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहर पटना से। बिहार से इस साल तकरीबन 6,500 लोग हज की सआदत हासिल करने जा रहे हैं। ये वो मुक़द्दस इबादत है जिसे अदा करने पर मग़फ़िरत की सनद दी गई है। पटना के हज भवन से आज़मीन हज का काफ़िला गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाता है और गया से सीधे वो बैतुल्लाह के लिए रवाना होते हैं। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज में आज बात करते हैं बिहार से जा रहे आज़मीन हज के बारे में। दिलो नजर में जले हैं अकीदतों के चराग, कदम बढ़ते हैं मोहब्बत की रह गुजर की तरफ। बसा है खाना-ए काबा हमारे सीने में, हमारी आंखें लगी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ। बिहार से इस साल 6,500 अफराद हज करने रवाना हुए हैं। पहला काफिला 27 अगस्त को पटना के हज भवन से होते हुए गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ था और आखिरी काफिला 22 सितंबर को रवाना होगा। बिहार में हाजियों का कोटा 11,000 के करीब है, लेकिन 6500 वो खुशनसीब लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपना मेहमान बनाया है। बिहार में हाजियों की तादाद हर साल बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बावजूद हज कमेटी बिहार की जो खुसूसी कोशिश होती है तरगीब हज की, उसके नतीजे में हर साल इजाफा हो रहा है और इस साल 6,662 लोगों ने पैसे अपने जमा कराए, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के पैसे उन्होंने अपने कैंसिल करवा लिए, कुछ तबी अलालत की बुनियाद पर, या शौहर बीवी में से किसी एक की बीमारी हो गई या कोई और उज़्र हो गया, और ये लोग फिर अगले साल इंशाअल्लाह जाएंगे। तो इस तरह इस साल भी 6,500 से कुछ कम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जब हज का सिलसिला शुरू हुआ तो बिहार में ख़ास तौर पर ये इंतज़ाम है कि हाजियों को 2 दिन पहले हज भवन में बुलाया जाता है और 2 दिन रहकर उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम किया जाता है, वो अपने मुआवनीन के ज़रिए, और फिर उनकी पूरी 2 दिन रख के तरबियत की जाती है। इसी में उनको पासपोर्ट भी उनके हवाले किए जाते हैं और फिर टिकट वगैरह की कार्रवाई होती है। तो ये सिलसिला बिहार में पिछले महीने की 27 तारीख से शुरू हुआ। 27 से लेकर 1 सितंबर तक हाजियों की रवानगी गया एयरपोर्ट से एक जहाज़ के ज़रिए होती रही। गया एयरपोर्ट पर भी खुसूसी इंतज़ाम है, जैसे हाजी जब जाते हैं तो 3 घंटा के सफ़र से, तो वहाँ उनके लिए बिस्तर लगा हुआ रहता है, थोड़ा देर वो आराम करते हैं, उनको चाय नाश्ते का इंतज़ाम होता है। देखिए, पिछले सालों के मुकाबले में हम लोगों ने सहूलियात में इजाफ़ा कर दिया है। भाई माना कि पहले हज भवन में लोग जो आते थे तो कुछ बिस्तर की या पंखों की कमी होती थी या एसी रूम की कमी होती थी, तो उसका हम लोगों ने इंतज़ाम किया कि नीचे का ग्राउंड फ्लोर तो मुकम्मल एसी कर दिया है और फर्स्ट फ्लोर में भी ऐसे कुछ रूम हैं जो एसी कर दिए गए हैं, जो ऐसे ज़ईफ़ हैं, जहां औरतें हैं, फैमिली वाले, उनको पहले उसमें जगह दी जाती है। पहली परवाज़ 27 तारीख से शुरू हुई थी और आखिरी परवाज़ 22 सितंबर को ख़त्म होगी। शुरू में 6 दिनों तक सिंगल फ़्लाइट्स थी बोइंग 320, जिस पे 130 आज़मीन हज जा रहे हैं। 2 तारीख से डबल फ़्लाइट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें मजमूई तौर से 260 आज़मीन हज एक दिन में गया एम्बार्केशन पॉइंट से
حج کے سفر پہ نکل رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ 2 روز پہلے رپورٹنگ ہوتی ہے، رپورٹنگ کے دوسرے روز ان کا جتنا بھی ٹریول ڈاکومنٹس ہے وہ سارے تیار کر کے دے دیے جاتے ہیں، اور پھر یہاں پہ جو عازمین حج بس کے ذریعے سے گیا امبارکیشن پوائنٹ تک جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہترین اے سی بسیز کا اس بندوبست کیا گیا ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بسوں کے آگے اور پیچھے اسکورٹ کا بندوبست ہوتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی مرحلے پہ عازمین حج کا جو سفر ہے اس میں خلل نہ پڑے اور بروقت وہ لوگ گیا امبارکیشن پوائنٹ پہ پہنچ جائیں۔ اور جتنے بھی جید علماء ہیں ہمارے صوبے کے اور پٹنہ میں مقیم، ان سارے لوگوں کو یہاں پہ دعوت دی جاتی ہے، وہ لوگ تشریف لاتے ہیں۔ مناسک حج کے بارے میں جو ہے بہت ہی مربوط اور بہترین گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے بعد دعائیہ مجلس ہوتی ہے جس میں سارے لوگ بہت ہی جذباتی انداز میں پورے اپنے بارے میں، اپنے صوبے کے بارے میں، اپنے لواحقین کے بارے میں اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ ان لوگوں کو جو ہے نا انڈین کرنسی کو جو ہے نا ریال میں تبدیل کر کے دیتے ہیں۔ جو بھی حاجی لوگ جو ہے نا جن کو کوٹے سے علیحدہ ریال کی ضرورت پڑتی ہے، کوٹے کا ریال جو ہے گیا میں ملتا ہے، یہاں پہ جو ہے نا علیحدہ ریال کی ضرورت پڑتی ہے خرچ کرنے کے لیے، اور لوگوں کو جو مزید ضرورت ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو ہم لوگ یہاں پہ جو ہے نا پرووائڈ کرتے ہیں۔ 50,000 سے اوپر اگر ان لوگوں کو لینا ہے، 50,000 سے اوپر کا اگر کرنسی لینا ہو تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے ان سے چیک کی صورت میں لیتے ہیں، اور اگر اس سے نیچے کا جو لیتے ہیں تو اس میں جو ہے ان لوگوں کو ہم لوگ کیش کی صورت میں، اس کے لیے ہم لوگ ایک BTQ کوٹا ان سے فل اپ کرواتے ہیں جو بیسک ٹریول کوٹا ہوتا ہے، اسی کے اوپر میں ہم لوگ ان کو جو ہے کرنسی ایشو کر کے دیتے ہیں۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے اہم ترین رکن یہ حج ہے، اور حج جو ہے یہ عشق الہی کا مظہر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل میں لوگ حج کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، گویا کہ اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، اور ہر جگہ پہ وہ اس بات کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کے مطابق کام کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہ اے حجر اسود، تمہارے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بوسہ دیا ہے اس لیے ہم بوسہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا آپ غور کریں تو جب ہم جمرہ عقبہ یا جمرہ وسطیٰ، جمرہ اولیٰ کی رمی کرتے ہیں تو اس وقت شیطان موجود نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اس کو کنکڑی مارنے کا، اس لیے اس کو کنکڑی ماری جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حاضرہ علیہ السلام نے جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تو ظاہر ہے کہ ایک عبادت تھی جو کر گزرے، لیکن چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ایک شعائر ہے، اس لیے لوگ جو حاجی جاتے ہیں وہ صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں اور ان پر صفا اور مروہ کی سعی کو ضروری قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ حدیث شریف ہے کہ جو کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر السلام علیکم یا ایھا النبی کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جواب نہ سن سکیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جب لوگ جائیں تو ہمیشہ ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی چیز کی خلاف ورزی نہ ہو، ادب کے خلاف کوئی کام نہ ہو، یہاں تک کہ مدینہ کے رہنے والے لوگوں سے بھی بہت اخلاق سے ملنا چاہیے۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ۔ ہر صاحب استطاعت عاقل اور بالغ مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض بتایا گیا ہے۔ ہر سال لاکھوں افراد اس مقدس سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور اپنے مالک حقیقی کے دربار میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جسے ادا کرنے والا تمام گناہوں سے پاک سمجھا جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں،
میں حاضر ہوں۔ بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ بہار کے عازمین حج کے قافلے کی روانگی جاری ہے۔ اس موقع پر پٹنہ کے حج بھون سے لے کر گیا ایئرپورٹ تک روحانی نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر حج جو کہ پیش کیا جا رہا ہے شہر پٹنہ سے۔ اگر آپ بھی عازمین حج کو کوئی پیغام یا مبارکباد دینا چاہتے ہوں تو ہمیں ایس ایم ایس کیجیے۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے ٹائپ کیجیے HAJ حج، اپنا پیغام، اپنا نام اور شہر کے نام کے ساتھ ہمیں روانہ کیجیے 56263579 پر۔ پروگرام میں فی الحال وقت ہو گیا ہے بریک کا، بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں بہار سے جا رہے عازمین حج کے بارے میں۔ حج و مقدس عبادت ہے جسے ادا کرنے کی خواہش سبھی کی ہوتی ہے، لیکن حج وہی کرتا ہے جسے اللہ اپنا مہمان بناتا ہے۔ عازمین حج اس مقدس سرزمین پر جاتے ہیں جہاں کعبہ ہے، روضہ رسول ہے، آب زمزم ہے اور پیغمبروں کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ موقع کافی جذباتی ہوتا ہے۔ اس موقع پر پٹنہ کی حج کمیٹی بھی عازمین حج کے سہولتوں کا کافی خاص خیال رکھتی ہے۔ دراصل گزشتہ 3 سالوں سے صوبے کے عازمین حج کو گیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ کیا جاتا ہے، لیکن عازمین کو پہلے پٹنہ کے حج بھون میں آ کر اپنی رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ حج کمیٹی ان کے کاغذات کی جانچ کرتی ہے اور بسوں کے ذریعے حج بھون سے گیا روانہ کرتی ہے۔ حجاج اکرام کو جو جانا ہے گیا سے، ہم لوگوں نے وہاں پر بھی جائزہ لینے کے لیے، میں خود گیا تھا، بعد میں ہمارے مکھ منتری بھی گئے تھے جائزہ لینے کے لیے۔ اسی کرم میں وہاں کے لوگوں کی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے، ہماری سرکار نے اور خود مکھ منتری نے اعلان کیا ہے کہ ہم لوگ وہاں پر بھی بھون اسی طرح کا حج بھون بنا کر کے، وہاں جو لوگ ابھی صرف ٹینٹ ہاؤس میں جن کو رکھا جاتا ہے حاجیوں کو، ہم لوگ گھر بنا کر کے ان کو رکھنے کا ویوستھا کرنے ہم لوگوں نے کوشش کی ہے۔ اور آگے جیسے لوگ یہاں آتے ہیں، اپنا وہ جو ابھی جب باہر جانے کے لیے جو پاسپورٹ ہوتا ہے حاجیوں کو، تو یہاں آنا پڑتا ہے پٹنہ، تو ہماری سرکار یہ کوشش کر رہی ہے، حج کمیٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ ضلع میں ہی اس کا انتظام ہو جائے اور آنے والے سال میں لوگوں کو زیادہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑے، اس کے لیے ہم لوگوں نے وہاں ویوستھا کیا ہے۔ حج بھون کے تمام حصے میں جہاں لوگ عبادت و ریاضت کرتے نظر آتے ہیں، وہیں انہیں حج کے تمام ارکان، احرام باندھنے کے طریقے واقف کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا، پہلے تو ہم لوگوں نے ان کی فارم جب بھرنے کے بعد جب ان کے پیسے جمع ہوئے تو ان کی ٹریننگ کا انتظام کیا، اور پورے بہار میں پٹنہ کے ساتھ ساتھ تقریباً 38 سے زائد جگہوں پر ہم لوگوں نے ٹریننگ کیمپ لگائے اور اس میں تمام حاجیوں کی 1 دن اور 2 دن کی تربیت ہوئی۔ کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور جو اللہ کا مہمان ہے اس کو اور ہم لوگ جتنا خلوص اور پیار اتنا، کیونکہ ایک بہت ہی مقدس جگہ ان لوگ جا رہا ہے اور ان لوگ کا وہ عقیدہ ہے، بہت بڑا دل سے معاملہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں جتنا زیادہ دیں تاکہ ان کو لگے کہ اپنے اسٹیٹ کے لیے بھی دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں اور اچھے سے جائیں، ان کو ہم لوگ سہولت اور بہتر سے بہتر دیں۔ حج کمیٹی سے گزارش۔ حج اسلام کے ان 5 ستونوں میں سے ایک عظیم ستون ہے جس پر اسلام کے عقائد و اعمال کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ زندگی میں ایک بار حج کرنا ہر صاحب نصاب، عاقل و بالغ مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ جس کعبہ کا رخ کر کے پوری زندگی لوگ نماز ادا کرتے ہیں، حج کے دوران اسی کعبہ کے سامنے جب حاجی کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ وہاں حاجی ہوتا ہے اور اس کا اللہ ہوتا ہے۔ واقعی ان لمحوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو صرف وہی محسوس کرتا ہے جو دائرہ حرم کا دیدار کرتا ہے۔ 10 سال پہلے ہی سے میں ارادہ کر چکا تھا کہ حج پر جانا ضروری ہے، اور حج پر جانے کا مطلب ہے کہ اللہ کے حوالے کر دینا ہے اپنے کو۔ جو بھی ہم ہیں سب اللہ کے لیے ہیں، ہم اپنے کچھ نہیں ہیں، سب اللہ کے لیے قربان کر دینا ہے۔ ارادہ تو بہت پہلے سے تھا کہ میں حج کروں، ایک ارکان میرا چھوٹ رہا ہے اور ترنت میں پاسپورٹ میں لگ گیا اور پاسپورٹ بنا اور اس سفر میں میں جا رہا ہوں۔ اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے سب ساتھی کو کام آسان فرمائے۔ وہاں جانے کے بعد دنیا کی ساری چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں
اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی نقشہ ان کے سامنے ہوتی ہے. تو وہاں پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ کے حکم کے اوپر زندگی گزارنے والے بن جائیں. حج بھون میں برابر آتے تھے، حاجی بھائیوں کو چھوڑنے کے لیے اس دعا میں شریک ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے کہ ہمیں بھی جانے کی توفیق دے. اس میں لگے رہیں تو لگتے لگتے اللہ تعالیٰ ابھی قبول فرما لے. میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر کے لیے بلائے گا، لیکن جب میں اپنے والد صاحب کے فارم بھرنے کے لیے گیا تو وہاں معلوم ہوا کہ ان کا ایج زیادہ ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی کا ایگریمنٹ بنا کے دینا ہوگا تبھی جا سکتا ہے، یا نہیں تو ساتھ میں کوئی آدمی جا سکتا ہے. 21 دن کے اندر میں نے فارم بھر کر کے جمع کیا اور چالان بھی بھرا، تب جا کے میرا یہ کام پورا ہوا. اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اور میرے والد محترم کی دعا میرے ساتھ ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں. لڑکا بھی جا رہا ہے، ہم بھی جا رہے ہیں. لڑکا ارادہ کیا کہ نہیں امی کو لے کے چلے جائیں گے، اس بار نہیں لے کے جائیں گے تو پر سال یہ بیسی کمزور ہو جائے گی تو کیسے جائے گی. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، اے ولیوں کے سالار صلی اللہ علیہ وسلم. آئے ہیں تیرے دربار، آئے ہیں تیرے دربار، میری تجھ پہ جان نثار صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر حج جو کہ پیش کیا جا رہا ہے شہر پٹنہ سے. ناظرین، عازمین حج کا یہ قافلہ پٹنہ کے حج بھون سے اب گیا کے لیے روانہ ہوا ہے. آئیے ہم بھی ان کے ساتھ پٹنہ سے گیا تک کا سفر کرتے ہیں. ناظرین، اگر آپ بھی اس پروگرام کے ذریعے عازمین حج کو کوئی مبارکباد یا پیغام دینا چاہتے ہوں تو ہمیں میسج کیجئے. میسج کرنے کے لیے اپنے موبائل کا رائٹ میسج میں جائیے، ٹائپ کیجئے HAJ حج، اپنا پیغام لکھیے، اپنا نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں روانہ کیجئے 56263579 پر. فی الحال وقت ہو گیا ہے بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے گیا ایئرپورٹ پر عازمین حج کے روحانی منظر اور اس کے ماحول کے بارے میں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر حج جو کہ پیش کیا جا رہا ہے شہر پٹنہ اور گیا سے. عازمین حج کا قافلہ پٹنہ سے ہوتے ہوئے گیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا ہے. ہماری ٹیم بھی ان کے ساتھ 100 کلومیٹر کا سفر کر کے پٹنہ سے گیا آئی ہے. گیا ایئرپورٹ پر بھی عازمین حج کے سہولتوں کا کافی بہتر انتظام کیا گیا ہے. رضاکاروں اور عازمین حج کی خدمت کرنے والے لوگوں کی ایک پوری ٹیم موجود ہے. اب رنوے پر کھڑی ہوائی جہاز تک عازمین کو جانے کے لیے ایئرپورٹ کے سب سے اندر کا یہ آخری دروازہ کھلتا ہے. عازمین کو صفوں میں کھڑا کیا جاتا ہے. ایئرپورٹ کے افسر ان کے پاسپورٹ اور ٹکٹ کی جانچ کرتے ہیں. پھر ایک ایک کر عازمین کو ایئرپورٹ کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے. بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. بس دعا کریں گے کہ ہمارا دیش اور ہمارا بہار آگے کی طرف بڑھے، انتی کرے اور سب لوگ خیر اور شانتی میں رہیں. ہم بھی سب کے لیے دعا کریں گے کہ سب کو حج نصیب ہو اور صحیح سلامت لوٹ کے آئے. ہمارا تاثرات ہے، اللہ نے ہم کو یہ نصیب کیا، بہت خوشی ہے ہم کو. ہم جا رہے ہیں، ہم یہ ملک کے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو امن اور شانتی کی بس دعا کریں گے، امن اور شانتی کے لیے اپنے ہندوستان کے لیے. ہم تیاری کر رہے تھے رمضان سے جانے کے لیے. میں تو اپنے آپ کو بہت خوش نصیب مانگتا ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اپنے گھر پہ بلایا ہے اس نے مجھے. اور میں یہ دعا کروں گا جو 10,000 کوٹا ہے، ہم 10,000 نہیں 20,000 لوگ جائیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان کی میں یہ تو فریضت ہے اور یہ ادا کریں اور اللہ سب کو یہ موقع دے. بھی ہم حج پہ جا رہے ہیں، ہم لوگ کو بہت عجیب سا یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک بہت اچھا کام کیا ہوگا کوئی اپنے زندگی میں، جو ہم لوگ کو یہ آج حج کا دن دیکھنے کو مل رہا ہے. اور ہماری خواہش ہے کہ ہم لوگ کے جتنے بھی یہاں کے بہار کے لوگ ہیں وہ سارے بھی جو مومن بھائی ہیں وہ سارے بھی حج پہ جائیں اور وطن کی سلامتی کے لیے اور چین اور ایمان سے یہ رہنے کے لیے یہاں پہ سبھی کو ایک بھائی چارے سے سب کو رہیں. یہی اللہ سے دعا ہے
कि सब कोई भाईचारे के साथ में रहें। भाई बहुत दिल की तसफ्फी हो रही है, इसलिए कि हम उस घर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं जिस चीज़ के लिए हज़रत इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह ने कहा था कि आवाज़ लगा दो। आज अल्लाह ने वो दिन हमारे लिए लाया है। जिस जगह पे एक रकात नमाज पढ़ने की जगह, लेकिन जहाँ पे 1 लाख का सवाब मिलेगा, वहाँ के लिए हर कांटा फूल के मानेगा। बहुत अच्छा, ये तो मेरा तीसरा हज है। 2 हरम प्राइवेट से किया था, ये तीसरा सरकारी कोटा से जा रहा हूँ मैं, और तो हमको तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। वहाँ इंतज़ाम भी अच्छा है सरकार का, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस अल्लाह ताला बना रहे हैं, अल्लाह अपने घर बना रहे हैं जी बड़ी खुशी महसूस हो रही है, बहुत खुशी जी, बहुत खुशी। अल्लाह अपने सबसे बड़ा घर दुनिया में कोई चीज़ नहीं देखे, कोई घर नहीं देखे, लेकिन अल्लाह का घर देख लिए तो सब कुछ देख लिए। अल्लाह का सबसे बड़ा घर। फीलिंग बहुत खुशी भी हो रही है अंदर से, जिसको देखने के लिए लोग जो है सो हम बरसों से व्याकुल थे। आज अल्लाह ताला ने मौका दिया, अपने वो बुला रहे हैं अपने घर पर जा रहे हैं। आप लोग से भी दुआ प्रार्थना की दरख्वास्त कीजिएगा कि हम लोग का सफ़र कामयाब हो। बहुत हम तरस में थे, अल्लाह ताला बहुत खुश नसीब बनाए, हम जा रहे हैं अल्लाह के दर पर, बहुत खुशी है। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है हमसे, हम लोगों का हज कबूल कर ले, यही सबसे बड़ी। सारे लोगों के लिए दुआ करेंगे, सारे जहां के लिए, पूरे आवाम के लिए हम दुआ करना चाहते हैं कि हम लोग आपस में सब मिल जुल कर रहें, और जो चीज़ का इरादा किया है अल्लाह उसको कबूल करे और मेरी सफ़र को आसान कर दे। दुआ करेंगे इंशाल्लाह, सबको सलाम पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। हम सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए जाना चाहते हैं, और वहाँ जाने के बाद जो भी फ़र्ज़ और वाजिब अरकान हैं हम वही करना चाहेंगे। बाकी सब दुआएं पूरे आलम के लिए, अपने घर के लिए, अपनी ज़ाती परेशानी के लिए। किसी भी मुसलमान के लिए इससे खुशनसीबी का कोई दूसरा वक्त हो ही नहीं सकता। जितना जल्द से जल्द अब वहाँ पहुँच जाएं, अल्लाह पहुँचा दे। जब उसने बुलाया है तो अल्लाह के घर। जहाज अब परवाज की तैयारी कर रहा है। एक बार फिर हवाई जहाज के अंदर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक की सदाएं बुलंद होती हैं। हवाई जहाज रनवे से परवाज करता है और पलक झपकते आंखों से उझल हो जाता है। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आज़मीन हज को मालूम होता है कि वो चंद घंटे बाद खुदा के उस घर का दीदार करेंगे जिसका रुख करके सारी ज़िंदगी नमाज पढ़ते आए हैं। उन्हें ये भी एहसास होता है कि वो चंद घंटे में उस मुक़द्दस सरज़मीन पर पहुँचेंगे जहाँ काबा, सफ़ा और मरवा और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करता हुआ आज़मीन हज का काफ़िला पाक सफ़र पर रवाना हो जाता है। ETV की तरफ से भी आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश है, और उम्मीद है कि आप हमें और अपने पसंदीदा चैनल ETV को भी अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएंगे। बहरहाल नाजरीन, वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। सफ़र हज की पूरी टीम और अपने मेज़बान महफूज आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। मैं सजदा करूं या मदीने को जाऊं, मैं सजदा करूं या मदीने को जाऊं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, मैं सजदा करूं या मदीने को जाऊं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, मैं सजदा करूं